छठा चैप्टर, आज़ादी का हसूल। पेन बॉडी से आज़ादी का आगाज़ होता है। अव्वल तो इस बात से कि इसके होने का एहसास किया जाए। इसके बाद सबसे अहम मरहला शुरू होता है कि आप इतने हाजिर यानी प्रेजेंट और अलर्ट यानी होशियार रहें कि पेन बॉडी को नोटिस कर पाएँ कि कैसे ये मनफी जज्बात के वक्त ज़्यादा हैवी, ज़्यादा भारी हो जाती है। जब ये बात जान ली जाती है तो तब पेन बॉडी आपसे अलग हो जाती है और अब ये ख़ुद को रीन्यू, ताज़ा दम नहीं कर सकती। याद रखें कि ये आपकी शऊरी हजूरी, कॉन्शियस प्रेजेंस है जो पेन बॉडी के साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन को तोड़ देती है। जब आप पेन बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते तो अब पेन बॉडी आपकी सोचों को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अब ये पेन बॉडी आपकी सोचों के ज़रिए से ख़ुद को फ्रेश, न्यू नहीं कर सकती। ये भी याद रखें कि ज़्यादातर केसेस में पेन बॉडी फिल फौर तहलील नहीं हो जाती, बल्कि जब एक बार आप सोचों और उसकी बका के दरमियान लिंक को दरियाफ्त कर लेते हैं तो पेन बॉडी अपनी एनर्जी खोना, लूज़ करना शुरू कर देती है। अब आपकी सोचें जज्बात के बादलों से आज़ाद होना शुरू हो जाती हैं। अब आपके मौजूदा अदराकात, परसेप्शंस माजी से मजरूह नहीं होते। इसके बाद वो एनर्जी के जो पेन बॉडी में कैद थी वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में ढल जाती है और प्रेजेंस यानी हजूरी में बदल जाती है। यूं यही मनफी पेन बॉडी मस्बत शऊर का ईंधन बन जाती है। यही वो वजह है कि हमारी धरती के हकीम तरीन, दाना तरीन, बेदार मर्द और औरतों के पास एक वक्त में हैवी पेन बॉडी थी। आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या चेहरा है जो दुनिया के सामने पेश करते हैं, आपकी जहनी और जज्बाती हालत छुपती कभी नहीं है। हर इंसान एक एनर्जी फील्ड का इजहार करता है। ये एनर्जी फील्ड उसकी बातनी हालत के मुताबिक होता है और लोगों की बड़ी अक्सरियत इस बातनी हालत को फील कर लेती है, क्योंकि यही बातनी हालत बाहर भी अपना इजहार करती है। दूसरे लोग आपकी अंदर की हालत को जान लेते हैं, चाहे उन्हें खुद भी अंदाज़ा ना हो कि वो ये कैसे जान रहे हैं। होता ये है कि वो किसी शख्स के मुताल्लिक जो रिएक्शंस देते हैं उसका इन्हसार उसी एहसास पर होता है जो वो दूसरे के बातिन के हवाले से महसूस करते हैं। कुछ लोग जब दूसरे से मिलते हैं तो वो इस हालत के बारे में फ़ौरन ही जान लेते हैं, चाहे अभी सामने वाले ने एक भी लफ्ज़ ना बोला हो। इसके बाद रिश्तों में लफ्ज़ों का खेल शुरू होता है और लफ्ज़ों के साथ ही वो रोल, वो किरदार शुरू होते हैं जो लोग अदा करते हैं। इसके बाद तवज्जो जहन की सल्तनत की तरफ हो जाती है और दूसरे के एनर्जी फील्ड को जानने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता मदहम होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी अनकॉन्शियस लेवल पर सामने वाला उस एनर्जी फील्ड से आगाह ही रहता है जो बातिन में मौजूद होती है। जब आप ये बात जान लेते हैं कि पेन बॉडी लाशऊरी तौर पर ज़्यादा दुख, ज़्यादा पेन को तलाश करती है, यानी कि ये एहसास हो जाता है कि पेन बॉडी चाहती है कि कुछ बुरा हो, तो आपको समझ में आता है कि बहुत से ट्रैफिक हादसात जो ड्राइवरों से होते हैं वो वही ड्राइवर होते हैं जिनकी पेन बॉडी उस वक्त एक्टिव होती है। जब दो ड्राइवर्स एक्टिव पेन बॉडी के साथ एक दूसरे के सामने होते हैं तो हादसे के इम्कानात आम हालात के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाते हैं। लाशऊरी तौर पर ये दोनों ही हादसा चाह रहे होते हैं। ट्रैफिक हादसों में पेन बॉडी का किरदार निहायत ही वाज़ेह है। इसको कहते हैं रोड रेज, जिसका मतलब है कि जब ड्राइवर फिज़िकली मुतशद्दद हो जाते हैं और अक्सर बहुत ही छोटी बातों पर, मसलन ऐसी भी बातों पर सड़क पर झगड़े हुए हैं कि जब सामने वाली गाड़ी सुस्त रफ्तारी से चल रही हो और उससे पीछे चलने वाला ड्राइवर इस बात पर उससे लड़ पड़े। यही लोग कि जो नॉर्मल होते हैं पेन बॉडी के ज़ेरे असर बाज़ औक़ात दीवानों, पागलों जैसी हरकतें करते हैं। दुनिया भर में अदालतों में वकलाए सफाई को ये कहते सुना जाता है कि मेरा मुवक्किल इस तरह का बंदा है ही नहीं, ये आउट ऑफ कैरेक्टर था, और मुल्ज़िम ये कहते सुने जाते हैं
کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت مجھے کیا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی ڈیفنس کے وکیل نے یہ کہا ہو کہ اس وقت میرے موکل کی پین باڈی ایکٹیو ہو گئی تھی اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد ہی عدالتی دلیلوں میں یہ بات کہی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ملزم نے یہ کیا ہی نہیں ہوتا، اس کی پین باڈی یہ کرتی ہے۔ اس کا کیا یہ مطلب لیا جائے کہ لوگ جو برا کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں، جو وہ تب کرتے ہیں کہ جب پین باڈی ان پر قابض ہوتی ہے؟ میرا جواب یہ ہوگا کہ وہ کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ آپ اس وقت کیسے کسی بھی چیز کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ جب آپ بے ہوش ہوں، انکانشیس ہوں، جب آپ یہ جانتے ہی نہ ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن چیزوں کی گریٹر سکیم کو اگر سمجھا جائے تو انسان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ خود کو ارتقاء کے ذریعے کانشیس سطح پر لایا جائے، اور جو اس میں کامیاب نہیں ہوں گے انہیں اپنی بے ہوشی، اپنی انکانشیسنس کے نتیجوں کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ ہیں جو کائنات کی ارتقائی فطرت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ نہیں رکھ پائے ہیں، اور یہ بات خود بھی کسی حد تک ہی سچ ہے۔ بلند تر تناظر سے دیکھیں تو کائنات کی نیچر سے ہم آہنگ نہ ہونا ممکن ہی نہیں، اور خود انسانی لاشعوریت یعنی انکانشیسنس اور اس سے پھوٹ رہی تکلیفیں، پین بھی ارتقاء کا ہی حصہ ہیں۔ جب آپ دکھوں اور تکلیفوں کے نامختتم سلسلوں کو سہنے سے انکار کرتے ہیں تو آپ اسی وقت بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ارتقاء کے اس سلسلے میں پین باڈی کا بھی اپنا ایک اہم کردار ہے۔ حضوری، پریزنس۔ 30 کے پیٹے میں موجود ایک خاتون ایک بار مجھے ملنے آئی۔ جیسے ہی اس خاتون نے مجھے سلام کیا تو اس کے مہذب انداز اور مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے موجود درد کو، پین کو میں نے فوراً محسوس کر لیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنی کہانی بتانی شروع کی، اور ایک ہی پل میں اس کی مہذب مسکراہٹ دکھ بھرے لہجے میں ڈھل گئی۔ اس کے بعد وہ سسکیاں لینے لگی۔ اس کا رونا گویا اس کے کنٹرول میں ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ خود کو تنہا اور مردہ تصور کرتی ہے۔ اس میں بہت ہی غصہ اور بے تحاشا اداسی تھی۔ اسے بچپن میں جسمانی تشدد کرنے والے باپ سے پالا پڑا۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا دکھ اس کی موجودہ زندگی سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک غیر معمولی طور پر بھاری پین باڈی تھی۔ اس کی پین باڈی وہ فلٹر بن چکی تھی جس سے وہ زندگی کی ہر سچویشن کو دیکھتی تھی۔ وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہو پائی تھی کہ وہ جذباتی درد اور اپنے تھاٹس کے درمیان موجود رشتے کو دیکھ پاتی، کیونکہ وہ دونوں کے ساتھ پوری طرح آئیڈینٹیفائڈ تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے تھاٹس کے ذریعے اپنی پین باڈی کو غذا فراہم کر رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اپنی ساری زندگی گہرے ناخوش سیلف کے ساتھ گزاری تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سارا دکھ اس کا اپنا ہی پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ احساس رکھتی تھی کہ وہ خود ہی خود پر بوجھ ہے۔ وہ جاگنے کے لیے، بیداری کے لیے تیار تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی توجہ اس وقت اپنے جسم کے اندر لے جائے اور ناخوش سوچوں اور اپنی دکھی سٹوری کی بجائے براہ راست اپنے اندر موجود جذبے کو محسوس کرے۔ اس نے کہا کہ وہ میرے پاس اس توقع سے آئی ہے کہ میں اسے اس کی ناخوشی سے باہر لے آؤں، نہ کہ خود اس ناخوشی میں جانے کا کہوں۔ جھجکتے ہوئے بہرحال اس نے وہ کرنے کا فیصلہ کیا جو میں نے اسے کہا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اس پل تم یہ محسوس کر رہی ہو، اس وقت تم جو محسوس کر رہی ہو اس کے ساتھ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب اس پل کو کچھ مختلف دیکھنے کی خواہش نہ کرو، کیونکہ اس سے اور دکھ پیدا ہوگا جو پہلے سے موجود دکھ کو مزید بڑھاوا دے گا۔ تم یہ کرو کہ جو بھی تم محسوس کر رہی ہو اس کو ایسے کا ایسا ہی پورا قبول کر لو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے بعد اس میں اچانک ایک بے چینی سی شروع ہو گئی، جیسے وہ جاگنے ہی والی ہو، اور پھر اس نے غصے سے کہا، نہیں، میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ یہ کون بول رہا ہے؟
میں نے اس سے پوچھا، تم یا تم میں موجود انہیپینس، کیا تم دیکھ سکتی ہو کہ ناخوش ہونے سے متعلق تمہاری ناخوشی ہی کی ایک اور تہ ہے؟ وہ پھر چپ ہو گئی۔ میں تمہیں کچھ بھی کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو بھی تم فیل کر رہی ہو اس کو بس ویسا ہی ہونے دو جیسے یہ ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اور شاید یہ آپ کو حیران کن لگے، اگر تمہیں ناخوش ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تو سوچیں ناخوشی کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا تم یہ نہیں جاننا چاہتی کہ ناخوشی کو ہی اگر قبول کر لیا جائے تو ناخوشی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کچھ دیر کے لیے پزل ہوئی، اور اس کے بعد 1-2 منٹ تک خاموش رہنے کے بعد میں نے اس کے انرجی فیلڈ میں اچانک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ اس نے کہا، یہ عجیب ہے، میں اب بھی ناخوش ہوں، مگر اب اس ناخوشی کے باہر ایک سپیس ہے، ایک خلا۔ اب یہ ناخوشی زیادہ اہم نہیں لگ رہی۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری انہیپینس ناخوشی کے گرد ایک خلا، ایک سپیس ہے۔ یہ خلا یقیناً اس وقت ابھرتا ہے جب کوئی داخلی طور پر جو بھی کچھ تجربہ کر رہا ہو اس کو قبول کر لے۔ میں نے اس خاتون کو اور کچھ نہ کہا۔ میں نے اسے الاؤ کیا کہ وہ اپنے اس تجربے کے ساتھ کچھ دیر رہے۔ اس کے بعد ہی اس نے یہ سمجھا کہ جس پل اس نے خود کو فیلنگ کے ساتھ، جذبات کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے سے روک لیا، یعنی وہ پرانا دکھ بھرا جذبہ جو اس کے اندر تھا، جس پل اس نے اپنی توجہ ڈائریکٹلی خود اسی جذبے پر مرکوز کر دی، بغیر کوئی مزاحمت کیے، ریزسٹنس کیے، تو اسی پل اس جذبے نے اس کے خیالات کا کنٹرول چھوڑ دیا اور خود بھی ذہن کی تراشیدہ اس سٹوری کے ساتھ مدغم ہو گیا جو دا انہیپینس می کے نام سے اس نے تراش رکھی تھی۔ ایک اور سمت جو اس دن اس خاتون پر کھلی اور جس نے اسے پرسنل پاسٹ، ذاتی ماضی سے ماورا کر دیا، وہ تھی حضوری، پریزنس کی سمت۔ یاد رکھیں، آپ کسی دکھی کہانی سے جڑے بنا دکھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اس خاتون کے دکھ کا خاتمہ تھا، کیونکہ وہ دکھی کہانی سے الگ اپنے دکھ کو دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ یہ اس کی پین باڈی کے اختتام کا بھی آغاز تھا۔ یاد رہے کہ ایموشن یا جذبہ خود اپنی ذات میں کوئی ناخوشی نہیں ہوتا۔ ناخوشی اس وقت تخلیق ہوتی ہے جب جذبہ جمع دکھی کہانی دونوں ایک ہو جائیں۔ اس دن جب ہمارا سیشن ختم ہوا تو میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں نے اپنے سامنے کسی دوسرے انسان میں حضوری کو جنم لیتا دیکھا تھا۔ انسانی شکل میں ہمارے ہونے کا جواز بس ایک ہے کہ اس دنیا میں شعور، کانشیسنس کی اس سمت کو وجود میں لائیں۔ اس دن میں نے پین باڈی کی تحلیل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور یہ تحلیل پین باڈی سے لڑ کر نہیں ہوئی تھی، بلکہ صرف اس کو شعور کے نور میں لانے سے ہوئی تھی۔ جب وہ خاتون گئی تو اس کے چند منٹ بعد ہی ایک دوست کچھ چھوڑنے کے لیے میرے پاس آیا، اور جو ہی وہ دوست اس کمرے میں داخل ہوا اس نے فوراً ایک سوال کیا، یہاں ابھی کچھ ہوا تھا کیا؟ یہاں کی انرجی بہت بھاری اور دھندلی ہے، یہ ایسی ہے جیسے میں خود کو بیمار محسوس کر رہا ہوں۔ تم اس کمرے کی کھڑکیاں کھول دو، کوئی خوشبو یہاں جلاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی میں نے یہاں ایک پین باڈی کو ٹوٹتے ہوئے، تحلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ اسی پین باڈی کے ریلیز شدہ انرجی کی باقیات ہیں جو اس سیشن میں ریلیز ہوئی۔ میرا دوست لیکن اس وقت وہاں رکنے اور میری مزید باتیں سننے پر تیار ہی نہ ہوا۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی وقت کھڑکیوں کو کھولا اور باہر قریب ہی موجود ایک ہندوستانی کیفے میں کھانا کھانے چلا گیا۔ جو اس دن وہاں ہوا تھا وہ اس بات کی تصدیق تھا جو میں پہلے ہی جانتا تھا کہ کسی نہ کسی سطح پر تمام بظاہر انسانی پین باڈیز آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اگرچہ اس تصدیق نے آگے جو موڑ لیا وہ چونکانے والا تھا۔ پین باڈی کی واپسی۔
میں اس کیفے میں جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ وہاں کچھ اور بھی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میرے پاس والی ٹیبل پر ایک ادھیڑ عمر آدمی ایک ویل چیئر پر بیٹھا تھا، جس نے ابھی ابھی کھانا ختم کیا تھا۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھا، مگر بہت گہری نظر سے۔ چند منٹ ہی گزرے کہ وہ اچانک بے چین ہونے لگا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور اس کا جسم مسلسل ہل رہا تھا۔ ویٹر اس کے پاس پلیٹیں لینے گیا۔ وہ آدمی اس سے بحث کرنے لگا۔ اس نے کہا کھانا اچھا نہیں تھا، یہ بہت ہی برا تھا۔ ویٹر نے کہا کہ پھر تم نے کھانا کھایا کیوں؟ یہ سننا تھا کہ وہ ادھیڑ عمر آدمی پاگل ہو گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، گالیاں دینے لگا۔ اس کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ پورا کیفے نفرت، تشدد اور گالیوں سے بھر گیا۔ صاف نظر آتا تھا کہ کوئی منفی انرجی ہے جو وہاں انسانوں سے چمٹنے کو بےتاب ہے۔ اب وہ شخص دوسرے مہمانوں پر بھی چیخ رہا تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا، حالانکہ میں اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، مگر میں بہت ہی حاضر حالت میں وہاں تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے عالمگیر پین باڈی مجھے بتانے آئی تھی کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم نے مجھے ہرا دیا، دیکھو میں اب بھی یہاں ہوں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ خاتون سے ہونے والے سیشن کے بعد ریلیز شدہ انرجی کیفے تک میرے پیچھے آئی تھی اور ایسے شخص سے چمٹ گئی تھی جو اس انرجی کی فریکوینسی سے ہم آہنگ تھا، یعنی اس کی بھی پین باڈی بہت بھاری تھی۔ کیفے کا مینیجر آیا اور اس نے اس شخص کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اس آدمی نے ویل چیئر کو موڑا اور تمام لوگوں کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ 1 منٹ بعد مگر وہ پھر لوٹ آیا۔ اس کی پین باڈی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اسے کچھ اور چاہیے تھا۔ اس نے اپنی ویل چیئر کی مدد سے دروازوں کو دھکا دیا، گالیاں بکتا ہوا وہ داخل ہوا۔ ایک ویٹرس نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنی ویل چیئر کو تیز کیا اور لیڈی ویٹرس کو دیوار سے ٹکرا دیا۔ دوسرے مہمان جلدی سے اٹھے اور انہوں نے اس کو بچایا۔ وہ بندہ اب بھی چیخ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس والا آیا۔ اب آدمی چپ ہوا۔ اسے وہاں سے جانے اور کبھی لوٹ کر نہ آنے کا کہا گیا۔ ویٹرس خوش قسمت رہی کہ وہ زخمی نہ ہوئی، بس اس کی ٹانگوں پر کچھ خراشیں تھیں۔ جب یہ سب واقعہ ہو گیا تو کیفے کا مینیجر میری طرف آیا اور کچھ مزاحیہ مگر کچھ متجسس انداز سے پوچھا، کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ شاید اس نے وجدانی طور پر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس سب کا کوئی نہ کوئی تعلق مجھ سے تھا۔ بچوں میں پین باڈی۔ بچوں میں پین باڈی کبھی اپنا اظہار موڈینس کی شکل میں کرتی ہے، کبھی خاموشی کی شکل میں۔ بچے کبھی بالکل ہی چپ بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، کونے میں دبک جاتے ہیں، کسی گڑیا کو گلے سے لگا کر یا اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے۔ کبھی کبھی بچے بے تحاشا روتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں، وہ چیختے ہیں، خود کو فرش پر گرا لیتے ہیں، بعض اوقات بہت توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ خواہش پین باڈی کو آسانی سے جگا دیتی ہے، اور جو ایگو ابھی بن رہی ہو اس میں خواہش، چاہنا بہت شدید ہو سکتا ہے۔ والدین بے یقینی اور بے بسی کے عالم میں دیکھتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے ننھے فرشتے کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا کہ چند سیکنڈز میں ہی وہ فرشتے سے عفریت میں ڈھل گیا۔ یہ تمام ناخوشی، انہیپینس آخر کہاں سے آتی ہے؟ کم یا زیادہ حد تک یہ انسانیت کے اجتماعی پین باڈی میں بچے کا حصہ ہے جو ہر انسانی ایگو میں شامل رہتی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں یا باپ کی پین باڈی سے درد، پین وصول کر رہا ہو۔ اس صورت میں ماں باپ اس بچے میں اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ حساس بچے اپنے والدین کی پین باڈی سے خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ جب بچے اپنے ماں باپ کی روزانہ کی زندگی میں پاگل پن اور ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس سے ان میں ناقابل برداشت جذباتی درد پیدا ہوتا ہے، اور عموماً یہی بچے ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی پین باڈیز بہت بھاری ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، بچے ایسے والدین سے بے وقوف نہیں بن سکتے جو اپنے بچوں سے پین باڈی کو چھپاتے ہیں، جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے۔ اس کا عموماً مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب والدین مہذب گفتگو کریں گے تو ان کے گھر میں منفی انرجی نہیں ہوگی۔
یاد رکھیں جو پین باڈیز دبا لی جاتی ہیں وہ زیادہ زہریلی بلکہ کھلی پین باڈی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ نفسیاتی زہر بچوں کی پین باڈی میں دوران بڑھوتری جذب ہوتا رہتا ہے۔ کچھ بچے غیر محسوس طریقے سے ایگو اور پین باڈی کے بارے میں سیکھتے رہتے ہیں، جن کے ماں باپ انکانشیس زندگی جیتے ہیں۔ ایک خاتون جس کے ماں اور باپ دونوں کی ایگوز اور پین باڈیز بھاری تھیں، اس نے مجھے بتایا کہ اکثر جب اس کے والدین ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے ہوتے تھے تو وہ ان کی طرف دیکھتی رہتی تھی، اور اگرچہ وہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی تھی مگر ان لمحوں میں وہ سوچا کرتی تھی کہ یہ دونوں ہی بیکار لوگ ہیں۔ کیا ہوا اگر میرا بھی یہی انجام ہوا؟ اس خاتون میں پہلے سے ہی اس طرح کی زندگی کے پاگل پن کے حوالے سے آگہی پیدا ہو چکی تھی۔ اس آگہی نے اس کی مدد کی اور وہ اپنے والدین کے دکھوں کو اپنے اندر زیادہ جذب نہ کر سکی۔ والدین اکثر پریشان رہتے ہیں کہ وہ بچوں کی پین باڈی کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ پہلا سوال اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پین باڈی سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ کیا وہ خود میں اسے پہچان پا رہے ہیں؟ جب یہ پین باڈی ایکٹیو ہوتی ہے کیا وہ اس وقت حاضر رہ پاتے ہیں تاکہ وہ احساسات کی سطح پر اس جذبے سے آگاہ ہو سکیں قبل ازیں کہ یہ جذبہ سوچوں میں بدلے اور یوں ان کو ایک ناخوش شخص میں ڈھال دے؟ جب بچے پر پین باڈی کا حملہ ہو اس وقت آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، بس صرف حاضر رہ سکتے ہیں تاکہ آپ خود بھی کسی جذباتی ری ایکشن میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ اس سے آپ کے بچے کی پین باڈی کو بھی غذا ملے گی۔ پین باڈیز بہت زیادہ ڈرامے باز ہو سکتی ہیں، یہ ڈرامہ مت خریدیں، یعنی اس میں مت پھنسیں، اسے زیادہ سنجیدگی سے مت لیں۔ اگر پین باڈی کسی چاہت سے، خواہش سے ٹریگر ہوئی ہے تو اس چاہت کو پورا کرنے میں مت لگ جائیں، ورنہ بچے یہ سیکھیں گے کہ جتنا زیادہ میں ناخوش ہوں گا اتنا زیادہ مجھے وہ چیز ملے گی جو مجھے چاہیے۔ یہ اگر آپ نے کیا تو بچے کی بعد کی زندگی میں ناکارگی لازمی حصہ رہے گی۔ پین باڈی اس وقت بھی فرسٹریٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی بھی ری ایکشن نہ دیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ ختم ہونے سے قبل اور بھی زیادہ شدید ہو جائے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ بچوں میں پین باڈی اٹیک کا دورانیہ بڑوں سے کہیں کم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب پین باڈی ریسٹ میں جائے یا اگلے دن تو تب آپ بچے سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن بچے کو یہ مت بتائیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ اس کی بجائے اس سے سوال پوچھیں۔ مثال کے طور پر، کل تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم چیخنے سے باز ہی نہیں آ رہے تھے؟ کیا تمہیں کچھ یاد ہے؟ اس وقت تمہیں کیا محسوس ہوا تھا؟ کیا وہ اچھی فیلنگ تھی؟ جو چیز کل تم پر غالب آ گئی تھی، کیا اس کا کوئی نام ہے؟ اگر وہ کہے نہیں تو ٹھیک، اگر اس کا کوئی نام ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تم اسے دیکھ سکو تو یہ کیسی لگتی ہے؟ کیا تم اس کی تصویر بنا سکتے ہو؟ کیسی دکھتی ہے؟ اس وقت کیا ہوا تھا جب یہ چلی گئی تھی؟ کیا وہ سونے چلی گئی تھی؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ پھر واپس لوٹے گی؟ یہ صرف چند مجوزہ سوال ہیں۔ یہ تمام سوال بچے میں مشاہدہ کرنے، دیکھنے کی صلاحیت یعنی حضوری کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ یہ سوال بچوں کو ان کی پین باڈی سے ڈس آئیڈینٹیفائی کرنے میں معاون ہوں گے۔ بچوں کی زبان میں آپ بچوں سے اپنی پین باڈی کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی بار جب بچے میں پین باڈی بیدار ہوگی تو آپ کہہ سکو گے، دیکھو یہ پھر واپس آ گئی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ وہ لفظ استعمال کریں جو آپ نے بچے سے گفتگو کے دوران اس سے سنے تھے۔ بچے کی توجہ اس طرف دلائیں کہ یہ کیسی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے رویے میں دلچسپی اور تجسس کا پہلو رکھیں، نہ کہ تنقید یا مذمت کا۔ یہ مشکل ہوگا کہ آپ کی ان باتوں سے پین باڈی رک جائے گی، اور یہ بھی لگے گا کہ بچہ اس وقت آپ کو سن ہی نہیں رہا، لیکن پھر بھی بچے کے شعوری پس منظر میں کچھ آگہی رہے گی، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب یہ پین باڈی ایکٹیو ہوگی۔ کچھ دفعہ جب آپ یہ کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے میں آگہی بڑھے گی اور پین باڈی کمزور ہوتی جائے گی۔ بچہ حضوری، پریزنس کی طرف بڑھے گا، اور یقین مانیں کہ جلد ہی وہ دن آئے گا کہ جب آپ کی اپنی پین باڈی ایکٹیو ہوگی تو بچہ ہوگا جو آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کی پین باڈی ایکٹیو ہے۔ ناخوشی، انہیپینس۔ یہ بھی یاد رکھیں، تمام ہی ناخوشی، ناگواری پین باڈی سے نہیں آتی۔
کچھ نئی قسم کی ناگواریاں ہوتی ہیں جو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ لمحہ موجود سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، جب کسی نہ کسی طرح سے لمحہ موجود کا انکار کیا جاتا ہے، جب یہ آپ جان لیتے ہیں کہ لمحہ موجود ہمیشہ اصل معاملہ ہے اور اس لیے ناگزیر ہے، تو آپ ناقابل سمجھوتا اندرونی یس اس کے لیے روا رکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مزید ناگواری پیدا نہیں کریں گے بلکہ اندرونی مزاحمت بھی چلی جائے گی اور آپ زندگی کے حوالے سے خود کو زیادہ بااختیار پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ پین باڈی کی پیدا کردہ ناگواری بظاہر وجہ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ ہمیشہ اوور ریئیکشن ہوتی ہے، اور یہ اسے پہچاننے کا طریقہ بھی ہے، اگرچہ جو اس کا شکار ہوتا ہے وہ نہیں پہچان پاتا۔ کوئی شخص کہ جس کی پین باڈی بھاری ہو، اس کے پاس اپسیٹ ہونے، غصہ کرنے، مجروح یا دکھی یا خوف زدہ ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کے لیے معمولی سی چیزیں جیسے کسی کا کندھا اچکانا، کوئی ہنسی یا کسی کا نوٹس نہ لینا بھی شدید ناگواری کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ معمولی چیزیں یقیناً سچی وجہ نہیں ہوتی، مگر یہ پین باڈی کے لیے ٹریگر کا کام کرتی ہیں۔ یہ ایکشن پرانے جمع شدہ جذبات کو زندہ کر کے واپس لے آتے ہیں۔ اس کے بعد جذبہ سر کی طرف حرکت کرتا ہے اور انائی ذہنی ڈھانچے کو زیادہ توانائی دے کر اسے بڑا کر دیتا ہے۔ پین باڈی اور ایگو قریبی رشتہ دار ہیں، انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ٹریگرنگ ایونٹ یا صورتحال تب بھاری جذباتی انا کے شیشے کے ذریعے ہی سمجھا اور ریئیکٹ کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی اہمیت مکمل طور پر مجروح ہو جاتی ہے۔ آپ خود کو اس لمحے میں ماضی کے جذبات کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو آپ اس تجربے میں دیکھتے ہیں وہ اس ایونٹ یا سچویشن میں نہیں ہوتا بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے، یا پھر کچھ کیسز میں یہ اس واقعے یا سچویشن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسے اپنے ریئیکشن کے ذریعے بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ریئیکشن، یہ بڑا کرنا، وہ ہے جو پین باڈی چاہتی ہے اور جو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اسی ریئیکشن اور بڑا کرنے پر ہی پلتی ہے۔ کچھ لوگ کہ جن کے پاس بھاری پین باڈی ہوتی ہے، ان کے لیے اس مجروح تشریح سے باہر قدم رکھنا اکثر ناممکن ہوتا ہے، یعنی وہ ماضی کی جذباتی کہانی کی قید میں ہوتے ہیں۔ جتنا سٹوری میں منفی جذبے ہوں گے اتنی ہی وہ کہانی بھاری ہوگی۔ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ سٹوری کو سٹوری نہیں لیا جاتا بلکہ اس کو حقیقت مان لیا جاتا ہے۔ جب آپ تھاٹس کی تحریک اور اس سے منسلکہ جذبات میں مکمل طور پر پھنس جاتے ہیں تو اب اس سے باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ یہ تک نہیں جانتے کہ اس کے باہر بھی کچھ ہے۔ اب آپ خود اپنی ہی مووی یا خواب کے دام میں آ گئے ہیں، خود اپنی جہنم میں پھنس گئے ہیں۔ آپ کے لیے یہ واحد حقیقت رہ جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور حقیقت کا آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو اس وقت جو آپ ریئیکشن دیتے ہیں وہ واحد ریئیکشن نظر آتا ہے جو اس وقت ممکن تھا۔ پین باڈی، دکھ بدن کے ساتھ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو توڑنا۔ ایک ایسا شخص جس کی پین باڈی طاقتور اور ایکٹیو ہو، اس سے خاص قسم کی انرجی نکلتی ہے جسے دوسرے لوگ بے تحاشا ناگوار احساس کے طور پر پرسیو کرتے ہیں۔ جب ایسے شخص سے کوئی ملتا ہے تو کچھ لوگ فوراً اس سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کم ہی بات ہو۔ یہ لوگ اس شخص کی انرجی فیلڈ سے بھاگتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ اس شخص سے ملتے ہی خود میں غصے کی ایک لہر محسوس کرتے ہیں اور وہ اس سے یا تو ترشی سے بات کریں گے یا پھر کچھ کیسز میں زبانی، کلامی یا جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا اتنا سا مطلب ہے کہ خود ان میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو سامنے والے کی پین باڈی سے میل کھا رہی ہے۔ وہ جس پر اس شدت سے ریئیکٹ کر رہے ہیں وہی چیز خود ان میں بھی موجود ہے۔ یہ خود ان کی پین باڈی ہے۔ یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ بھاری اور اکثر ایکٹیو پین باڈی کے حامل لوگ خود کو تصادمی صورتحال میں پاتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی فعال پین باڈیز انہیں اکساتی ہیں، جبکہ بعض اوقات وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔
ان سے خارج ہو رہی منفیت ہی کافی ہوتی ہے ان کی طرف مخالفت اور تصادم کو کھینچنے کے لیے۔ کسی ایکٹیو مین باڈی کو ری ایکٹیو ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں خود حضوری کی اعلیٰ سطح ہو۔ اگر آپ پریزنٹ رہ پاتے ہیں تو اس سے دوسرے شخص کو بھی موقع مل سکتا ہے کہ وہ اپنی پین باڈی سے خود کو ڈس آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ دوسرے شخص کے لیے یہ اچانک بیداری کا تجربہ بن جاتا ہے۔ اگرچہ اس طرح کی اچانک بیداری مختصر دورانیے کی ہوتی ہے، لیکن یہ بیداری کے عمل کا اچھا آغاز ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی ایک بیداری کا واقعہ میں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 11 بجے تھے کہ میرے دروازے کی گھنٹی بجی۔ انٹرکام سے میری پڑوسی ایتھل کی پریشانی سے بھری آواز گونجی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے، مجھے اندر آنے دیں۔ ایتھل ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی اور بہت پڑھی لکھی تھی۔ ان کی ایگو بہت توانا اور پین باڈی بہت بھاری تھی۔ اوائل شباب میں وہ نازی جرمنی کے ایک کیمپ سے فرار ہوئی تھی۔ جرمن کیمپ میں اس کے بہت سے رشتہ دار مارے گئے تھے۔ ایتھل میرے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی، پریشان، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ایک فائل لائی تھی جس میں سے کاغذ نکال کر اس نے صوفے پر اور نیچے فرش پر پھیلا دیے۔ ٹھیک اسی وقت میرے اندر روشنی کا ایک جھماکہ ہوا، ایک عجیب سا احساس میرے اندر جاگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کھلے دل سے اس کی بات سنوں گا، الرٹ اور شدت سے حاضر رہوں گا۔ میں نے بغیر کسی تھاٹ کے اسے دیکھا۔ میرے ذہن میں اس کے لیے کوئی بھی ججمنٹ اس وقت تھی ہی نہیں۔ میں پورے سکوت کے عالم میں بنا کسی ذہنی تبصرے کے، کمنٹس کے، اس کی بات سنتا رہا۔ اس کے منہ سے لفظوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی، انہوں نے آج پھر مجھے ایک ڈسٹربنگ خط بھیجا ہے، وہ ابھی تک میرے خلاف تعصب سے بھرے ہیں۔ آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، ہمیں مل کر ان سے لڑنا ہوگا۔ ان کے مکار وکیل ایسے نہیں رکیں گے، یہ مجھ سے میرا گھر چھین لیں گے، وہ مجھے دھمکا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ خاتون نے سروس چارج ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا جو پراپرٹی کے مینیجر مرمت کے کچھ کام کے سلسلے میں مانگ رہے تھے۔ جواب میں انہوں نے کورٹ لے جانے کی دھمکی خاتون کو دی۔ وہ 10 منٹ تک مسلسل بولتی رہی۔ میں بیٹھا خاموشی سے سنتا اور اسے دیکھتا رہا، اور پھر اچانک ایتھل بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس نے ارد گرد پھیلے سارے کاغذات کو دیکھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی خواب سے بیدار ہوئی ہو، اور پھر اچانک ہی وہ پرسکون اور مہذب ہو گئی۔ اس کا پورا انرجی فیلڈ بدل گیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ سب اتنا اہم نہیں ہے نا؟ میں نے کہا، بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کچھ اور منٹ خاموشی سے بیٹھی رہی اور پھر اس نے اپنے کاغذ جمع کی اور وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح وہ مجھے گلی میں ملی اور اس نے مجھے بڑی شک بھری نظروں سے دیکھا۔ تم نے مجھے رات کیا کیا تھا؟ پچھلی رات، کئی سال بعد پہلی رات تھی جب میں پورے سکون سے سوئی۔ میں ایک بچے کی طرح سوئی۔ اس کا ماننا تھا کہ میں نے کچھ کیا تھا، مگر میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ اس کی بجائے اسے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کی کہانی کی حقیقت کی تصدیق نہیں کی تھی۔ میں نے نئے تھاٹس کے ساتھ اس کے مائنڈ کو اور جذبات کے ساتھ اس کی پین باڈی کو کوئی غذا نہیں دی تھی۔ میں نے اسے الاؤ کیا تھا کہ جو بھی کچھ وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی اس کو پورا تجربہ کرے۔ طریقہ اس کا یہی تھا کہ میں نے کوئی بھی مداخلت نہیں کی تھی، کچھ بھی کیا نہیں تھا۔ یاد رکھیں، حاضر ہونا ہمیشہ کچھ بولنے یا کچھ کرنے سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ بعض اوقات حاضر ہونا لفظوں اور ایکشنز کو ابھارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایتھل کے ساتھ اس رات جو ہوا وہ کوئی مستقل تبدیلی نہیں تھی، بلکہ جو ممکنات تھے ان کی بس ایک جھلک تھی، ایک جھلک اس سب کی کہ جو پہلے سے ہی اس کے اندر تھا۔ زین بدھزم میں اس جھلک کو ستوری کہتے ہیں۔ ستوری کہتے ہیں لمحہ حاضر کو، ایک مختصر سا وقفہ جب آپ اپنے سر میں موجود آوازوں سے، سوچوں سے اور ان سوچوں کے جسم پر اثر یعنی جذبات سے باہر نکل آتے ہیں۔ یہ وہ باطنی وسعت ہے جہاں اس سے قبل سوچوں کا ہجوم اور جذبوں کی غارت گری تھی۔ یاد رکھیں، سوچتا دماغ حضوری کو، پریزنس کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اگر مائنڈ اس کی تشریح کرے گا تو غلط ہی کرے گا۔
مائنڈ کہتا ہے تم احتیاط نہیں کرتے، تم میں رحم دلی نہیں ہے، لیکن یہ متعلقہ چیزیں نہیں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ یہ آپ سے متعلقہ ہے، مگر سوچوں اور جذبوں سے کہیں گہری سطح پر۔ دراصل اس لیول پر آپ حقیقی معنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایسا ملن کہ جو محض ریلیٹنگ سے کہیں گہرا ہوتا ہے۔ حضوری کے سکوت میں تم خود میں موجود بے شکل فارم لیس جوہر کو محسوس کرتے ہو، اور خود میں ہی نہیں دوسرے میں بھی۔ خود میں اور دوسرے میں موجود وحدت کو، ایکتا کو، وننس کو جاننا ہی نام ہے سچی محبت کا۔ دس از کالڈ لو، سچی احتیاط کا، کیئرنگ، اور سچی رحم دلی کا، کمپیشن۔ پین باڈی بطور بیدار کرنے کا ٹول۔ سطحی نظر سے دیکھیں تو یہی لگے گا کہ پین باڈی انسانیت میں نئے شعور کے ابھار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ دماغ پر قبضہ رکھتی ہے، سوچوں کو منفی کرتی ہے، رشتے غارت کرتی ہے، اور یہ احساس دیتی ہے کہ جیسے کسی سیاہ بادل نے آپ کے تمام انرجی فیلڈ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسے میں روحانی زبان میں بولوں تو یہ کہ آپ کو بے ہوش، انکانشیس رکھتی ہے، یعنی آپ کے مائنڈ اور جذبوں سے کلی طور پر آئیڈینٹیفائی کرتی ہے۔ یہی پین باڈی آپ کو ری ایکٹیو بناتی ہے، ایسی باتیں کرنے اور کہنے پر اکساتی ہے جس سے آپ کے اندر اور ارد گرد کی دنیا میں ناگواری بڑھے۔ لیکن ایک بات کو سمجھیں کہ جب زندگی میں ناخوشی، انہیپینس بڑھتی ہے تو آپ کی زندگی میں بھی زلزلے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا جسم مزید سٹریس لینے سے انکار کر دے اور بیمار پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے کوئی حادثہ کرا دے، کوئی بڑا تصادم یا ڈرامہ کھڑا کر دے جو پین باڈی کی اس خواہش کی وجہ سے ہو کہ اسے کچھ برا چاہیے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر متشدد ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے واقعے تمہارے لیے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تمہارے اندر موجود سیلف ان سب ناگواریوں کے ساتھ مزید رہنے سے انکار کر دے۔ بلا شبہ جو تمہارا فالس سیلف ہے یعنی ایگو، پین باڈی اس کا حصہ ہے۔ جب کبھی تم پین باڈی کے قبضے میں آ جاتے ہو، جب کبھی تم نہیں پہچان پاتے کہ یہ کیا ہے، تو یہ پین باڈی آپ کی انا کا حصہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، جس بھی چیز کے ساتھ تم خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو وہ ایگو بن جاتی ہے۔ پین باڈی ان میں سب سے طاقتور چیز ہے کہ ایگو جس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے۔ جب ایگو پین باڈی سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے تو اس سے پین باڈی کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ خود کو رینیو کر سکے۔ تاہم یہ ناپاک اتحاد ایسے لوگوں کے معاملے میں آخر کار ٹوٹ جاتا ہے جہاں پین باڈی اتنی زیادہ بھاری ہوتی ہے کہ انائی دماغ کے ڈھانچے اس سے توانا تو کیا ہوتے، وہ پین باڈی کے ہیوی انرجی چارج کی وجہ سے بکھرنے لگتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے بجلی کی کوئی چیز کرنٹ سے انرجی لیتی ہے، لیکن اگر وولٹیج بہت زیادہ ہو جائے تو وہی کرنٹ اسی مشین کو جلا دیتا ہے۔ بھاری پین باڈیز والے لوگ اکثر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے، جہاں وہ اور درد مزید ڈرامہ نہیں لے سکتے۔ ایک بندے نے اس سلسلے میں بڑی شاندار بات کہی تھی کہ وہ مسلسل ناخوش رہنے سے اب اکتا چکا ہے۔ کچھ لوگ فیل کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا کہ اب میں مزید اپنے ساتھ اور نہیں رہ سکتا۔ اس حالت کے بعد ان کی پہلی ترجیح ایک ہوتی ہے باطنی سکون، اندر کا سکون۔ شدید جذباتی دکھ انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ذہنی مواد، مینٹل کنٹینٹ اور مینٹل ایموشن سٹرکچر سے خود کو ڈس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ یہی وہ مقام آگہی ہوتا ہے جہاں وہ جانتے ہیں کہ نہ تو ناخوش سٹوری وہ تھے، نہ وہ جذبے وہ تھے جنہیں وہ محسوس کرتے تھے۔ وہ یہ جان جاتے ہیں کہ وہ تو بس جاننے والے ہیں، دیکھنے والے، نہ کہ وہ چیز کہ جو جانی جا رہی ہے یا دیکھی جا رہی ہے۔ یہ وہ سچویشن ہے کہ جہاں پین باڈی بے ہوشی کی طرف نہیں بلکہ ہوش کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کے لیے پین باڈی وہ فیصلہ کون فیکٹر بن جاتی ہے جو پریزنس کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ دنیا میں شعور کا جو انقلاب آ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بیداری سے پہلے ان شدید دکھوں کا سامنا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ جب بھی نوٹس کرتے ہیں کہ وہ اسی ناکارہ حالت کی طرف جا رہے ہیں تو وہ فوراً سوچوں اور جذبوں سے
اپنی آئیڈینٹیفیکیشن سے نکل آتے ہیں اور حالت حضوری میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی ٹیکنیک سادہ ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مزاحمت ترک کر دیتے ہیں، ریزسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ساکت ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اپنے اندر اور اپنے باہر جو ہے اس سے ایک ہو جاتے ہیں۔ انسانی ارتقاء کا جو اگلا قدم ہے وہ ناگزیر نہیں ہے، لیکن دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ انسان کے پاس یہ شعوری چوائس موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون ہے جس کے پاس یہ چوائس ہے؟ وہ تم ہو۔ اور تم کون ہو؟ وہ شعور جو خود کے بارے میں باشعور ہو گیا ہے۔ پین باڈی سے آزادی۔ ایک سوال جو لوگ اکثر مجھ سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتنے عرصے میں پین باڈی سے آزاد ہوا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب منحصر ہے اس بات پر کہ سامنے موجود شخص کی پین باڈی کی شدت کیسی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ابھر رہی حضوری پریزنس کی شدت کی سطح کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے لیے اور آپ کی وجہ سے دوسروں کے لیے جو دکھ آپ تخلیق کرتے ہیں اس کی وجہ پین باڈی نہیں ہوتی، بلکہ پین باڈی کے ساتھ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کی وجہ ہوتی ہے۔ پین باڈی نہیں، پین باڈی سے آپ کا جڑاؤ ہے جو آپ کو مجبور رکھتا ہے کہ ماضی کو بار بار جیو اور حالت خواب میں بے ہوشی میں رہو۔ اس لیے سوال یہاں جو بنتا ہے وہ اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ پین باڈی کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن سے آزادی کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟ اور اس کا جواب ہے اس کے لیے ٹائم درکار ہی نہیں ہے۔ جب پین باڈی فعال ہو، ایکٹیو ہو، تو یہ جانو کہ یہ جو تم فیل کر رہے ہو یہ تمہارے اندر پین باڈی ہے۔ یہ جاننا، یہ نوئنگ کافی ہے جو اس آئیڈینٹیفیکیشن کو توڑ دیتی ہے۔ اور جب پین باڈی کے ساتھ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ٹوٹتی ہے تو انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نوئنگ پھر آپ کے سر میں پرانے جذبے کو نہیں جگاتی، جس سے نہ صرف آپ کا اندرونی مکالمہ یعنی خود سے گفتگو بدل جاتی ہے، بلکہ آپ کے افعال اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط، آپ کے کمیونیکیشنز بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ پین باڈی اب آپ کا استعمال نہیں کر سکتی اور آپ کے ذریعے خود کو رینیو نہیں کر سکتی۔ پرانے جذبات اب بھی کچھ عرصے تک آپ میں زندہ رہیں گے اور گاہے گاہے ابھریں گے۔ یہ ایسی چالیں بھی آپ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ ان سے خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور نوئنگ کو مدھم کر دیں، لیکن اب یہ زیادہ دیر تک قبضہ نہیں رکھ سکیں گے۔ پرانے جذبے اب سچویشن میں نہیں بدلیں گے، کیونکہ اب ڈائریکٹلی اپنے اندر آپ انہیں فیس کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خوشگوار نہ ہوں، مگر یہ آپ کو ماریں گے نہیں۔ آپ کی حالت حضوری ان کو آسانی سے برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ ایموشن بہرحال آپ نہیں ہو۔ یاد رہے کہ جب آپ پین باڈی کو محسوس کرتے ہیں تو یہ سوچنے کی غلطی کبھی بھی نہ کریں کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط یا کچھ رانگ ہو رہا ہے، کیونکہ ایگو کو جس ایک چیز سے محبت ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو پرابلم کے ساتھ ایک کر دیتی ہے۔ نوئنگ یعنی جاننا مفید اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ قبول نہ کرنے کے علاوہ جو بھی آپ کریں گے وہ اس جاننے کو، اس نوئنگ کو مبہم کر دے گا۔ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو الاؤ کریں، اجازت دیں کہ جو بھی کچھ اس پل میں جیسا بھی ہے وہ ویسا ہی ہے۔ یہ اس پل کی ازنس کا حصہ ہے۔ جو ہے اس کے ساتھ بحث میں نہیں الجھنا۔ آپ اس میں الجھ سکتے ہیں، مگر یہ پھر جان لیں کہ دکھ اٹھانا ہوگا۔ جب آپ جو بھی ہے اس کو ویسا ہونے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ وہی رہتے ہیں کہ جو آپ ہیں، وسیع اور پھیلے ہوئے۔ آپ کل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کوئی ایک ٹکڑا نہیں ہو۔ ٹکڑوں میں بٹا ہونا دیکھنا ایگو کو پسند ہوتا ہے۔ جب آپ اس پل کی ازنس کو پورا قبول کرتے ہو تو اس وقت آپ کی حقیقی فطرت ابھرتی ہے، وہ حقیقی فطرت جو خدا کی فطرت کے ساتھ ایک ہے، واحد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ پورے رہو، بالکل ویسے جیسے آسمانی باپ پورا اور کل ہے۔